अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलिए चलते हैं एक न्यू नावल की जानिब। हर तरफ खुशियों का समा था। पूरे सियाल विला को दुल्हन की तरह सजाया गया था। इस घर के चांद दुलारे जो आ रहे थे, तभी तो इनकी आमद में ऐसे पूरे घराने को सजाया जा रहा था। अच्छे से सारी लड़ियाँ लगाओ, सियाल ख़ानदान के शहजादे आ रहे हैं, कोई कमी ना रहे। अंजुम सियाल लाउंज को सजाते लड़कों को हुक्म दे रही थी। क्या भाभी इतना कुछ करवा रही हैं, लेकिन फिर भी आपको कमी ही लग रही है। राबिया सियाल नीली चमकती साड़ी का पल्लो संभालती एक अदा से सीढ़ियाँ उतरती हुई बोली थी। नाजो अंदाज तो इन पर ख़त्म था। अरे तुम क्या जानो राबी, मेरे शहजादे आ रहे हैं 7 साल बाद, और मैं कोई कमी नहीं चाहती इनके इस्तकबाल में। अंजुम सियाल अपनी बनारसी शॉल को एक अदा से कंधे पर ठीक करती बोली थी। नाजंदाम तो इनका भी कम नहीं था, और इससे ज़्यादा इन पर रोब जश्ता था। आखिर सियाल ख़ानदान की सबसे बड़ी बहू थी, कैसे नारोब रखती। और इनके साथ जो जमील और नादिया आ रहे हैं, इनका इस्तकबाल नहीं करेंगी आप? इनके साथ बड़े ठाठ से बैठी बोली थी। अंजुम सियाल का मुस्कुराता चेहरा संजीदा हुआ और मुस्कुराहट की जगह संजीदगी ने ले ली। मेरे सामने इसका नाम ना लिया करो। बेहया हो तो आज भी वो वक्त याद मुझे कैसे दादी के सामने ढिठाई से बेशर्मी से कहा था कि मुझे नादिया से मोहब्बत है। ये सारी चालाकी इस बेशरम नादिया की थी, वरना कहाँ हमारा जमील ऐसा था। उफ, अच्छा क्या था इस वक्त दादी ने इन्हें अलग कर दिया। अंजुम सियाल ने नफ़रत अमेज़ लहजे में कहा। राबिया सियाल इनकी नफ़रत देखती शातिराना अंदाज में मुस्कुराई थी। भाई साहब ने तो कहा है कि जब इनके बेटे आए तब जमील और नादिया हमारी वेलकम पार्टी में आएंगे। अपनी गाल से लट को पकड़कर उंगली पर लपेटते कहा। पता नहीं क्या हो जाता है हामिद जी को, पता नहीं कौन सा प्यार इनके अंदर से निकलता रहता है अपने भाई के लिए। इनका बस ना चले तो इन्हें हमारे घर ही रख ले। अपने दांतों को पीसती वो नफ़रत से बोल रही थी। राबिया सियाल ने सर झटका। इन्हें तो अपनी इस भाभी से भी बहुत मसला था, हसद था, आखिर इनकी जेठानी थी। राज भी इनका था, अब का नहीं तब से हसद था जब इस सियाल ख़ानदान के बड़े इस दुनिया से रुखसत हो गए थे, और सियाल विला में सिर्फ हामिद सियाल और इनके छोटे भाई फैसल सियाल रह गए थे, और इनके बच्चे तो बाहर मुल्क पढ़ने गए थे। अहमद सियाल के 4 बच्चे थे, हामिद सियाल, जमील सियाल, नूरीन सियाल और सबसे छोटा बेटा फैसल सियाल। ये लोग जद्दी पुश्ती अमीर थे। बरसों से सियाल ख़ानदान की नस्लें मुंह में सोने का चम्मच लिए पैदा हुई थी, और अब भी इनका कारोबार बहुत बड़ा था। दुनिया के टॉप फार्म्स में तीसरे नंबर पर इनका बिजनेस था। इनकी शोहरत मुल्कों में थी। हामिद सियाल की शादी इनकी चचाजाद अंजुम सियाल से हुई थी, जो ख़ुद भी अमीर ख़ानदान की थी। तकरीबन सब सियाल ख़ानदान के लोग अमीर थे। फिर नूरीन की शादी हुई। इसे अपना क्लास फेलो पसंद था। इनकी शादी पर कोई चूँ चरा नहीं हुआ, क्योंकि नूरीन ने जिस लड़के को पसंद किया था वो भी अमीर थे, और सियाल ख़ानदान को अपनी शान और शान ही तो चाहिए था। सो इनकी शादी हो गई और वो यूएसए चली गई। अब जमील की शादी की फ़िक्र थी। जब जमील की शादी की बात चली तो जमील ने अपनी पसंद को सामने रखा। नादिया एक मिडिल क्लास लड़की थी। नादिया के वालिद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। इसी यूनिवर्सिटी में जमील और नादिया इकट्ठे फ़ाइन आर्ट्स के तालबा थे। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। अहमद सियाल बिल्कुल भी रजामंद नहीं थे, लेकिन जमील अपने फ़ैसले पर अटल था। इसका मानना था कि असल मर्द वही हो जो जब किसी औरत से मोहब्बत करे तो इसे अपनाए, इसे छोड़े ना। लेकिन दादी अहमद सियाल ने साफ मना कर दिया। इन्होंने कहा कि अगर जमील को नादिया से शादी करनी है तो इसे सियाल विला छोड़ना होगा। जमील नादिया से बेहद मोहब्बत करता था। इसे यही सही लगा। जमील ने सियाल विला छोड़ दिया और छोटे से घर में किराए पर रहने लग गया। हामिद सियाल को बहुत दुख था। जो जमील के साथ हुआ इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था कि इनका चहीता भाई इनसे दूर हों। दादी की वजह से इन्हें खामोश रहना पड़ा।
दाजी की उम्र के आखिरी हिस्से में हामिद सियाल ने जान तोड़ मेहनत करके दाजी को मनाया कि कम से कम जमील को एनेक्सी में ही रहने की इजाज़त दे दे। दाजी इनकी बात मान गए। हामिद ने बहुत मेहनत करके जमील को भी मनाया था। जमील खुददार था, वो किसी सूरत नहीं मान रहा था कि वो दोबारा सियाल विला में क़दम रखे जहाँ से इसे और इसकी बीवी को बेइज्जत करके निकाला गया था। लेकिन जब इसे ये इल्म हुआ कि दादी की तबीयत अब ऐसी नहीं कि वो मज़ीद ज़िंदगी की उम्मीद रखें, तो वो मोम पड़ गया था और एनेक्सी में रहने को तैयार हो गया कि कम से कम अपने वालिदैन के सामने तो होगा। गुजरते वक्त के साथ दादी और दा बेगम अहमद सियाल की बीवी इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब सिर्फ राजधानी हामिद और फैसल के हाथ में थी। लेकिन घर के बड़े बेटे होने की वजह से सारी सरदारी हामिद सियाल को सौंप दी गई। अंजुम सियाल की गर्दन शान से अकड़ गई और राबिया सियाल इस हसरत में रह गई। हामिद के 2 बेटे थे, नवाब सियाल और दिलजान सियाल। दोनों की उम्र में 3 साल का फ़र्क था। नवाब बड़ा था और दिलजान छोटा था। नवाब MBBS कर रहा था जबकि दिलजान LLB कर रहा था। दोनों ही US गए हुए थे, जो आज अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके लौट रहे थे। नूरीन की एक ही बेटी थी, साहिबा। वो अपने वालिद के साथ US ही होती थी। नवाब और दिलजान भी अपनी पुप्पू के पास ही ठहरे थे। दिलजान, नवाब और साहिबा की अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। दिलजान और साहिबा लड़ते ज़्यादा थे और बात कम करते थे। इन दोनों की निस्बत नवाब संजीदा मिजाज था। इसे ज़्यादा हंसना, ज़्यादा बोलना पसंद नहीं था। जमील सियाल की 2 बेटियां थीं, सेमाब और इश्मा। दोनों ही बेहद हसीन थी, जैसे नादिया जमील थी। इश्मा तो सारी जमील जैसी थी, निडर, खुददार, बहादुर और नटखट भी। इश्मा इस वक्त BSc के फाइनल ईयर में थी। लेकिन सेमाब बड़ी थी और समझदार। ज़्यादा बोलना इसे पसंद नहीं था। सेमाब इस वक्त हाउस जॉब कर रही थी, हार्ट सर्जन जो थी। स्कॉलरशिप पर इसने अपनी मेडिकल की डिग्री ली थी। नादिया की तरह दिखती थी। जैसे नादिया अपनी जवानी में हसीन थी, वैसे ही सेमाब इसका अक्स थी। फैसल सियाल का एक बेटा था, राहमीर सियाल, जो बहुत सारी फितरतों का मालिक था, यानी कि वो हर सूरत हाल के मुताबिक ख़ुद को एडजस्ट कर लेता था। इस जैसा नटखट शरारती नहीं कोई हो सकता था, और अगर संजीदा होने पर आए तो इस जैसा कोई संजीदा भी नहीं हो सकता था। आज नवाब और दिलजान आ रहे हैं, नादिया ने मुस्कुराते कहा। सेमाब के लिखते हाथ रुके थे। ज़रा सी गर्दन मोड़कर अपनी अम्मी को देखा। आप क्यों इतना खुश हो रही हैं? अंजुम ताई और राबिया चची के अल्फाज आपको याद नहीं? क्या कहा था इन्होंने? संजीदगी से इन्हें देखते पूछा। नादिया की मुस्कुराहट सिमटी। हमारे बच्चों पर अपना साया ना डाला करो, दूर रहा करो, खबरदार हमारे बेटों से कोई ताल्लुक़ जताया। अंजुम और राबिया के जहरखंद अल्फाज इनकी समातों से टकराए। इनके कहने से क्या होता है? रिश्ता है हमारा, इनके कहने से टूट तो नहीं जाएगा। मुझे जब कोई मसला नहीं तो तुम भी ना सोचा करो। नादिया इसके पास बैठते नरमी से बोली, क्योंकि इन्हें अपने बच्चों के दिलों में नफरत नहीं भरनी थी। अम्मी, वो आपकी शुरू से बेइज्जती करते आ रहे हैं, आप कैसे जा सकती हैं वहाँ? सेमाब ने दांत पीसते कहा। वो काफ़ी परेशान थी कि अगर इसके वालिदैन वहाँ चले गए तो यकीनन कुछ उल्टा सीधा होगा। इसे सियाल ख़ानदान से किसी अच्छे की उम्मीद नहीं थी। मैं नहीं, तुम दोनों भी जाओगे। इसके माथे पर प्यार से बोसा दिया और उठकर किचन की तरफ बढ़ गई। किसी सूरत नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, सेमाब बौखला कर उठते बोली थी। क्यों नहीं जाएंगी आप? तभी दरवाज़ा खोलकर अंदर राहमीर दाखिल होते बोला था। नादिया इसकी आवाज़ सुनकर मुस्कुराई थी। एक यही था जो इधर आता था। सेमाब ने लब आपस में पेवस किए थे। आप आएंगी पार्टी में, क्यों खुद को दूर रख रही हैं? जो आपकी जगह है वो रहेगी। सही कहा ना ताई जान? वो आखिर में नादिया को बुलाते बोला था। बिल्कुल, समझाओ इसे। किचन की खिड़की से बाहर देखते नादिया बोली। मैं दूर नहीं हो रही हूँ, लेकिन तुमसे कुछ छुपा नहीं है। चाची और ताई का
عمل پتہ ہے نا، ان کو بالکل پسند نہیں ہمارا وہاں جانا، اور میں بالکل نہیں چاہتی کہ میرے پیرنٹس کی وہ انسلٹ کریں۔ سیما واپس صوفے پر بیٹھی بولی تھی، چہرے پر پریشانی آیا تھی۔ راہمیر سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ پلیز سیمی آپی، ایسا نہ کہیں، میرے لیے آ جائیں پلیز، وہ سنجیدہ ہوتے بولا۔ اپنے والدین کو کیا ڈیفینڈ کرتا جب سے باپ کہہ ہی سچ رہی تھی۔ ہائے راہل، نیچے اترتی اشما نے کہا۔ واٹ راہل؟ نادیہ کی حیرت بھری آواز کچن سے ابھری تھی۔ انہوں نے کھڑکی سے سامنے اشما کو دیکھا جو اب ہنس رہی تھی۔ ہاں نا، اتنا اوکھا نام تمہارا راہل ہی صحیح ہے، اشما ہنستے ہوئے نیچے آتے بولی اور دھڑپ سے صوفے پر بیٹھی۔ لڑکیاں مرتی ہے راہمیر اور اس کے نام پر، تمہیں کیا پتا اس کی قیمت؟ راہمیر نے فرضی کالر جھاڑے تھے۔ او بس بس، ہوا آنے دو، اشما نے فوراً سے بیزار شکل بنائی تھی۔ خبردار تم دونوں میرے سامنے شروع ہوئے تم، سیما اپنے دونوں کو ڈانٹا تھا۔ اچھا آپ آ رہی ہیں، اوکے؟ ہے ٹیڈی بیئر، ضرور آنا، وہ صوفے سے اٹھتے بولا اور ساتھ میں جاتے جاتے اشما کے بال کھینچے جس پر وہ اپنی جگہ جل بھن کر رہ گئی۔ میرے بال نہ کھینچا کرو یو راہل شاہل، اس کو پیچھے سے چیختے کہا تو وہ بلند آواز میں کہکا لگا گیا۔ راہمیر ابھی تو آئے ہم، کچن سے نادیہ نکلتے بولی تھی۔ تائی جان میں دوستوں کی طرف جا رہا ہوں، پھر آتا ہوں، دروازے پر ہی جواب دیا اور چلا گیا تھا۔ ابھی میں تو جاؤں گی پارٹی میں، اشما ایکسائٹیڈ سی بولی تھی۔ سیماب نے اسے دیکھا، پھر نادیہ کو، جنہوں نے مسکراتے کر گندھے اچکا دیے۔ کچھ نہیں کر سکتی میں آپ سب کا، نفی میں سر ہلاتی دوبارہ اپنا دھیان نوٹس پر دے دیا۔ اشما کچن میں چلی گئی تاکہ جان سکے کیا بنا جا رہا ہے۔ سنا ہے نواب کافی خوبصورت ہو گیا ہے، نادیہ نے ہانڈی میں چمچ ہلاتے کہا۔ کچن کی کھڑکی صوفے کے ساتھ لگی تھی، یعنی کچن سے نکلتے ہی سامنے صوفے ہوتے۔ سیماب کا پھر سے چلتا ہاتھ رکا تھا۔ مجھے کیا علم ہوگا، کندھے اچکاتے جواب دیا۔ مجھے تو شروع سے دل جان اور نواب بہت پسند ہے، بہت خوش ہوں میں کہ وہ آ رہے ہیں، نادیہ کی خوشگوار آواز نے دوبارہ سیماب کو چونکا دیا تھا۔ اب نادیہ اشما سے بات کر رہی تھی اور اشما بھی جواب دے رہی تھی، لیکن سیماب کا لکھنا اب مشکل تھا۔ وہ اپنی سوچوں کا رخ کسی صورت نواب سیال کی طرف نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی ماں اور بہن پوری طرح سے اس کی سوچوں کو متاثر کر رہی تھی۔ جھنجھلا کر اس نے اپنے نوٹس پکڑے اور تیزی سے اٹھتی اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ نادیہ نے کھڑکی سے اسے اوپر جاتے دیکھا اور گہرا سانس بھرا تھا۔ وہ چاہ کر بھی سیماب کے دماغ سے وہ تلخ یادیں، لمحات اور باتیں بھلا نہیں پا رہی تھی جو انجم اور رابعہ نے پیدا کی تھی۔ ان کے زہرخند الفاظ، نفرت آمیز جملے، ان کا دھتکارنا، ان کا بے عزت کرنا، سب کچھ چاہ کر بھی سیماب نہیں بلا رہی تھی۔ وہ تو اشما سے بھی زیادہ خوددار تھی۔ اشما تو محض اپنے سے جڑی بات پر الجھ جاتی تھی، لڑتی تھی، لیکن سیماب اپنے والدین، اشما اور خود کو لے کر بہت حساس تھی اور اس کی غیرت اس بات کی بالکل اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ وہاں قدم رکھے جہاں ان کی بس تذلیل ہوتی ہے، جہاں ان کی قدر نہیں۔ ہے برو، ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں کہ واپس جا رہے ہیں ہم؟ دلجان صوفے پر بیٹھتا بولا تھا۔ نواب جو نیوز پیپر پڑھ رہا تھا، اس کی آواز پر پیپر نگاہوں سے نیچے کیا اور اسے دیکھا جو رف سے حلیے میں بیٹھا ہاتھ میں ڈرائی فروٹس لیے ایک ایک کر کے ہوا میں اڑاتا اور منہ کھولتا اور وہ نٹ اس کے منہ میں گرتا۔ اس نے دوبارہ نٹ اچھالا لیکن وہ منہ میں گرنے کے بجائے زمین پر گر گیا۔ جان، نواب سیال ہی کرخت آواز گونجی تھی۔ دل جان وہیں ساکت ہوا اور پلٹ کر بھائی کو دیکھا کہ کیا ہوا، اتنے چیخے کی وجہ کیوں گند پھیلا رہے ہو؟ تمہیں پتا ہے نا ہم ابھی 2 گھنٹے میں پاکستان کے لیے نکل رہے ہیں اور یہ گند یہیں پڑا رہ گیا تو؟ نواب سنجیدگی سے اسے ڈانٹ رہا تھا۔ دل جان نے زمین کی طرف دیکھا، اسے تو گند نظر نہیں آیا، پھر اس کا بھائی کس بات پر بول رہا تھا؟ کہاں ہے گند؟ اس کی حیرت زدہ آواز ابھری۔
او تو تمہیں کوئی گند نہیں نظر آ رہا؟ نواب سنجیدہ چہرہ لیے صوفے سے اٹھا تھا۔ دل جان نفی میں سر ہلایا۔ نواب نے پاس پڑے دستانے چڑھائے اور اسے دیکھا۔ یہ گند اس زمین پر پڑا ایک اخروٹ کے دانے پر انگلی رکھی تھی۔ دل جان نے دیکھا اور اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے، یعنی وہ اسے گند کہہ رہا تھا۔ ہم نے پاکستان چلے جانا ہے۔ یہ یہاں پڑا رہتا 2 دن 3 دن 4 دن، یا تب تک جب تک ملازمہ صفائی کرنے نہ آتی، اور جب آتی تو اس پر فنگس آ چکا ہوتا۔ جب وہ اس کو ہاتھ لگاتی تو اس پر لگا بیکٹیریا ملازمہ کی انگلیوں پر لگتا، اور پھر کیا ہوتا پتہ ہے؟ نواب سنجیدگی سے ساری بات سناتا آخر میں اس کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا۔ دل جان نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر اس کی سکن میں بیکٹیریا گھس جانا تھا، اور جب وہ پبلک میں نکلے گی تو جس جس چیز کو ہاتھ لگائے گی وہاں وہاں بیکٹیریا پھیلے گا۔ لوگ بیمار ہوں، تم لوگوں کو بیمار کر کے مارنا چاہتے ہو؟ نواب سیال انجام تک پہنچ کر اسے آئینہ دکھا رہا تھا۔ دل جان اسے ہونک بنے دیکھ رہا تھا۔ تبھی اس ہی نظر اخروٹ کے دانے پر پڑی۔ اس نے جلدی سے اٹھا کر کھا لیا۔ بچا لیا میں نے لوگوں کو بیمار ہونے سے برو، چہرے پر سنجیدگی رقم کرتے عزم سے بتایا۔ یہ حرکت تم پہلے کر لیتے تو شاید میں اتنا سب نہ بولتا۔ نواب نے اسے آنکھیں دکھائی اور دوبارہ نیوز پیپر چہرے کے سامنے کر لیا۔ کسی کے گھر میں ڈاکٹر پیدا نہیں ہونا چاہیے، اور اگر پیدا ہو جائے غلطی سے تو ہیلتھ کانشیس نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے ماتھے کو مسلتے وہ منہ میں بڑبڑایا۔ کچھ کہا تم نے؟ نواب نے اس کی بڑبڑاہٹ پر پوچھا تھا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں کہا، دل جان نے جلدی سے نفی کی۔ یہ تم نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں؟ اس کی نظر اس کی پھٹی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پر گئی، جس کے کھلے پائچے صرف گھٹنوں تک تھے۔ دل جان نے خود کو دیکھا، یعنی دوبارہ سے مسٹر ہیلتھ ورکر کا گیان سننا پڑنا تھا۔ میں بدلنے جا رہا تھا، تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا، لیکن یہ کیا؟ جو اس کے سامنے ڈرائی فروٹس کا باؤل پڑا تھا، اس کو گھٹنا لگ گیا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ باؤل پوری شان کے ساتھ زمین پر پھسل گیا۔ دل جان جہاں تھا وہیں کا وہیں جم گیا تھا۔ نواب سیال کا غصہ 7ویں آسمان پر تھا۔ وہ کتنا صفائی پسند تھا، اس کا اندازہ پورے US کو تھا، اور ایک اس کا اپنا گھر تھا، اور اس میں اس کا چھوٹا بھائی جو اس کی عادتوں پر بالکل نہیں گیا تھا۔ دل جان، کہاں سے لگتا ہے کہ تم وکیل ہو؟ وہ نیوز پیپر سائٹ پر رکھتا غصے سے بولا۔ بھائی میٹ بھیجتا میں۔ وہ اپنی شامت آنے سے پہلے ہی بھاگتے ہوئے دروازے سے باہر چلا گیا تھا۔ اس وقت وہ ایڈوکیٹ دل جان سیال بالکل نہیں لگ رہا تھا، جس نے ابھی 2 کیسز لڑے تھے اور US کی کورٹس میں دھڑدھڑی مچا دی تھی۔ اس وقت وہ نواب کا چھوٹا بھائی تھا، جس کی فطرت میں شوخی اور لاپرواہی تھی، بے فکری تھی۔ نواب سیال نے دانت پیسے تھے، احتیاط سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور سائڈ سے گزرتا باہر چلا گیا تھا تاکہ ملازمہ صفائی کر سکے۔ اس کی عادت میں ایک صفائی کا حصہ یہ بھی تھا کہ کوئی غیر لڑکی یا عورت اس کے سامنے نہ آئے۔ اسے سخت کوفت ہوتی تھی، کیونکہ اس کی سحرداری کرنے والی شخصیت سے لڑکیوں کی نظر جو نہیں ہٹتی تھی، اور ہمارے نواب صاحب 1 وومن پرسن تھے۔ یہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے کے لیے اس نے اپنی بیوی کے لیے وقت بچا رکھا تھا۔ اس کے جاتے ہی ملازمہ اندر آئی اور سب سمیٹنے لگی۔ جو ان کے اصول ہیں، یہ تو لگتا شادی ہی نہیں کریں گے اور بیوی کو بھی کچرا سمجھیں گے۔ جگہ صاف کرتی ملازمہ افسوس سے بولی تھی۔ یہ تو شکر منائیں کہ اس کی یہ بات کہیں نواب سیال نے نہیں سن لی۔ السلام علیکم۔ اس نے بجتے فون کو مصروف سے انداز میں اٹھایا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو گھر آئی تھی۔ ڈاکٹر سیماب، آپ کو جلدی ہاسپٹل آنا ہوگا، ایمرجنسی ہے۔ تبھی موبائل کے اسپیکر پر وہاں کی سینئر ڈاکٹر کی آواز ابھری۔ ڈاکٹر، ایوری تھنگ از آل رائٹ؟ سیماب جو کرنا ہوتی جلدی سے بولی۔ پرائم منسٹر کا بیٹا اس وقت ICU میں ہے، ان کے دل کی فوراً سرجری کرنی ہے۔ وی نیڈ ایکسپرٹس ڈاکٹر، انہوں نے جلدی آگے سے کہا اور کھٹک سے فون رکھ دیا۔ فون بند ہوتے ہی اس نے جلدی سے گاڑی کی چابیاں لی، آل اوور لیا اور تیزی سے کمرے سے نکلی۔
ماما مجھے ہاسپٹل کے لیے نکلنا ہے، ابھی ایک ایمرجنسی ہے، سماب نے سیڑھیاں اترتے تیزی سے کہا۔ لیکن سماب ابھی آئی ہوں، نادیہ جمیل پریشانی سے اسے دیکھتے بولے تھے۔ ماما ایمرجنسی ہے، وہ ان کا گال چومتی تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ سماب شام کو وقت پر آ جانا ہے پارٹی میں ہم نے، نادیہ نے اسے جاتے جاتے یاد کرنا نہ بھولا تھا۔ سماب کے قدم رکے اور پلٹ کر انہیں دیکھا تھا۔ بھاڑ میں گئی آپ کے سیال واللہ کی پارٹی، غصے سے کہتی وہ تیزی سے انیکسی نکل گئی تھی۔ اللہ کی امان، نادیہ نے اس کی گاڑی چڑچڑاہٹ پر دعا دی تھی۔ انہیں اپنی اس بیٹی کے غصے کا بہت اندازہ تھا، لیکن کیا کرتی، چاہ کر بھی وہ سماب کو نارمل نہیں کر پاتی تھی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے ہاسپٹل کے سامنے رکی۔ اگر کوئی اس وقت سماب جمیل کو ریش ڈرائیونگ کرتے دیکھ لیتا تو غش کھا کر گر جاتا، کیونکہ لڑکیاں کم ہی فاسٹ ڈرائیونگ جانتی ہیں، لڑکے تو ویسے ہی فلیٹ ہو جاتے اس افلاطون پر۔ وہ گاڑی سے نکلتے تیزی سے اندر کی طرف بھاگی، جلدی سے وہ لفٹ میں گئی۔ کتنی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر ہیں، فلاں ڈاکٹر نے آپریشن کیا، لیکن کوئی ان ڈاکٹرز سے پوچھے کہ ان پر کیا بیتتی ہے جب وہ کسی انجان انسان کی زندگی بچانے کے لیے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کرتے۔ اتنا آسان بھی نہیں ڈاکٹر بننا جتنا اس کے خواب آسانی سے آ جاتے ہیں۔ لفٹ سے نکلتے اس سامنے ہی سینئر ڈاکٹر لائبہ لقاری نظر آئی تھی۔ وہ اس کی طرف تیزی سے گئی۔ کیا بات ڈاکٹر، ابھی پرسوں تو ان کا ری چیک اپ ہوا تھا، وہ پریشانی سے بولی تھی۔ ایکسیڈنٹ ہوا ہے ان کا، گاڑی کے شیشے سینے پر لگے ہیں، ارجنٹ سرجری کرنی پڑے گی، ڈاکٹر لائبہ جلدی فائل ریڈ کرتے ہوئے بولی۔ کن کی گاڑی تھی؟ سماب نے ان کے ہاتھ سے فائل لیتے پوچھا تھا۔ ہماری۔ تبھی باروب آواز انہیں عقب سے آتی۔ ڈاکٹر لائبہ ان کی طرف مڑی، لیکن سماب فائل ریڈ کرنے لگی تھی۔ آپ کا تعارف؟ ڈاکٹر لائبہ نے عجلت میں پوچھا تھا۔ نواب سیال، پھر سے اس کی باروب آواز گونجی تھی۔ سماب کی فائل پڑھتی آنکھیں ساکت ہوئی تھی۔ یقیناً اس نے غلط سنا تھا، نام یا پھر کوئی اور اس نام کا تھا۔ آپ ڈیوز ادا کریں اور باقی باتیں سرجری کے بعد کرتے ہیں ہم، ڈاکٹر لائبہ اسے کہتی جلدی سے آپریشن روم کی طرف بڑھی۔ یقیناً وہ نواب کو نہیں جانتی تھی۔ سماب سپاٹ نگاہوں سے پلٹی اور اسے دیکھا، وہی تھا جاہ و جلال اپنی شخصیت میں رکھنے والا۔ دیکھیں، میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں کوئی ہیلپ؟ بہت شکریہ، آپ پہلے ہی بہت کچھ کر چکے ہیں، ٹھنڈے ٹھار لہجے میں اس کی بات کاٹتی اور پلٹی تھی۔ دیکھیں ڈاکٹر، بس کہا نا تو بس، ذرا سی گردن موڑ کر اسی ٹھہرے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں کہا، اور تیزی سے آپریشن روم کی طرف بڑھ گئی۔ نواب نے اپنی اس توہین پر لب سختی سے آپس میں پیوست کر لیے تھے، تبھی رحیم اور دلجان ڈریسنگ روم سے باہر آئے تھے۔ حادثے میں کچھ کانچ دلجان کے بازو پر بھی لگ گئے تھے، جو اب ڈریسنگ کروانے گیا تھا۔ یہ کون تھی؟ راہمیر کے پاس آنے پر وہ بولا۔ کون؟ ناسمجھی سے نواب کی آنکھوں کی سمت دیکھا تھا۔ وہی جو ابھی یہاں سے گئی تھی، نواب نے دانت پیستے کہا تھا۔ ڈاکٹر ہوگی بھائی، کیا پتا کس کی بات کر رہے ہیں آپ، دلجان نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ اسے علم نہیں کہ یہ ہاسپٹل میرے ڈیڈ کا ہے، جہاں سے میں 1 منٹ اس کا پتہ صاف کر دوں گا، سپاٹ لہجے میں کہا۔ راہمیر اور دلجان خاموش رہے۔ سب کو بتا دو کہ نواب سیال ہوں میں، مجھے پہچان کر رکھیں سب۔ راہمیر اور دلجان کو گھوری سے نوازتا وہ باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ گاڑی کے ہارن کی آواز پر انجم سیال، رابعہ، حامد سیال اور فضل سیال باہر کی طرف خوشی سے بڑھے تاکہ دروازے سے ہی ان کا استقبال کیا جائے۔ آخر کو 7 سال بعد آئے تھے۔ گاڑی گیٹ سے داخل ہوئی تو سب کے چہرے کھل اٹھے تھے۔ انیکسی کے دروازے سے نادیہ نے مسکراتی نظروں سے گاڑی گیٹ سے اندر آتے دیکھی تھی۔ گاڑی کے شیشے کالے تھے، تبھی وہ اندر نہیں دیکھ سکی تھی۔ پراڈو گیٹ کے سامنے رکی۔ سب سے پہلے نواب سیال فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ بسم اللہ بسم اللہ، میرے بیٹے آئے ہیں، انجم سیال محبت سے بولتی اس کی طرف بڑھی تھی۔ وہ بھی مسکراتا اور جھک کر پہلے پیار لیا، پھر ان کو سینے سے لگایا۔ انجم سیال بھی آپ دیدہ ہوتی اس کے ساتھ لگ گئی۔ او کم آن موم، میں بھی بھائی کے ساتھ ہی آیا ہوں۔ دل جان سے زیادہ برداشت نہ ہوا تو صدمے سے چیخا تھا۔ اس کی آواز پر سب ہنس دیے تھے۔
آؤ میرے لال، میں نہیں بھولی تمہیں۔ انجم سیال نے نواب سے دور ہوتے اس کی طرف باہیں کی تو وہ ہنستا ان کو جوش سے اپنے بازو میں بھر گیا تھا۔ مس ڈیو لاٹ موم، اپنی موم کے ماتھے پر بوسہ دیتے بولا۔ موم کی جان، موم مس ڈیو ٹو، انجم سیال نے اس کا ماتھا چومتے کہا۔ یہ کیا ہوا؟ اس کے بازو پر سفید پٹی دیکھ کر وہ بوکھلاتے بولی تھی۔ نتھنگ موم، بس چھوٹا سا ایکسیڈنٹ تھا، کسی کا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اسے بچاتے بچاتے بس کانچ کے شیشے بازو میں لگ گئے تھے، دل جان نے ہلکے پھلکے انداز میں اپنی موم سے کہا جو بہت پریشان ہو گئی تھی۔ یہ کن کی نظر لگ گئی میرے بیٹوں کو؟ نعیم، نعیم، انجم سیال نے غصے سے اپنے ملازم کو بلایا، وہ جن کی بوتل کی طرح سائڈ سے آگے حاضر ہوا۔ ابھی جاؤ اور 4 کالے بکرے لاؤ، میں صدقہ دوں اپنے بچوں کا، ابھی گھر میں قدم رکھا نہیں۔ اور لوگوں کی حسد بھری نظریں لگ گئی تھی۔ انجم سیال کی غصے سے بھری آواز گونج رہی تھی۔ ان کی آنکھیں کا نشانہ انیکسی تھا جس کے دروازے پر نادیہ کھڑی تھی۔ نواب نے اپنی ماں کی نظروں کی سمت گردن موڑ کر سائٹ پر دیکھا تھا تو انیکسی میں کسی عورت کو کھڑے پایا۔ وہ کون تھی اسے نہیں علم تھا، لیکن اس کی موم کیوں ایسے دیکھ رہی تھی، یہ سوال اس کے دماغ میں آ چکا تھا۔ جی حکم بی بی، فوراً سر ہلاتا چلا گیا تھا۔ موم ریلیکس، آئی ایم فائن، دل جان نے دوبارہ انجم سیال کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔ آؤ اندر چلے بھابھی، کام ڈاؤن، سب ٹھیک ہے، ہمیں ان کا استقبال کرنا چاہیے، تبھی رابعہ سیال نے مسکرا کر کہا۔ سب ان کی بات پر اندر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ نواب کے اندر جاتے قدم رکے تھے اور اس نے پلٹ کر دوبارہ انیکسی طرف دیکھا۔ اب وہاں کوئی عورت نہیں تھی، یقیناً جو بھی تھی وہ اندر چلی گئی تھی، لیکن انیکسی میں کیا کام تھا اس عورت کا؟ اور وہ کون تھی؟ اگر سیال ولا کی ممبر تھی تو انیکسی میں کیا کر رہی تھی؟ اس کے دماغ میں سوال کے بعد سوال اٹھ رہے تھا۔ نواب چلو، کہاں کھو گئے؟ انجم سیال کی آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تو وہ سر جھٹکتا اندر بڑھ گیا۔ نواب سیال، دیکھو میں ڈاکٹر ہوں، اگر میں کوئی ہیلپ، اس کے الفاظ اس وقت سے سیماب کے کانوں میں گونج رہی تھی، جس سے وہ بھاگتی، جسے نہ دیکھنے کی قسم کھائی تھی اور ہاسپٹل آ گئی تھی اس ایمرجنسی کیس کے لیے۔ اور قسمت کا کمال دیکھو، سیال ولا کے سب سے پہلے ممبر سے ملا بھی تو کون؟ سیماب سیال، جس نے نواب کا نہ دیکھنے کا سوچا ہوا تھا، اور قسمت نے سب سے پہلے سامنا ہی اس کا کروایا۔ ڈاکٹر سیماب، کہاں گم ہیں آپ؟ ڈاکٹر لائبہ نے سیماب کا کندھا زور سے جھنجھوڑا تھا۔ سیماب فوراً سے ہوش میں آئی تھی۔ کدھر دھیان ہے آپ کا؟ سرجری ہم شروع کرنے لگے ہیں اور آپ کا دھیان کہیں اور ہے، وہ سیماب پر برہم ہو رہی تھی۔ سوری ڈاکٹر، اب نہیں ہوگا ایسا، سیماب نے شرمندگی سے کہا اور ماسک چہرے پر چڑھا لیا تھا۔ لسن ڈاکٹر سیماب، مجھے یہ سرجری سکسیسفل چاہیے، اگر نہیں کر سکتی آپ تو مجھے ابھی بتا دیں، میں ابھی کسی اور ہارٹ سرجن کو بلا لوں گی۔ ڈاکٹر لائبہ نے سختی سے اسے وارن کیا، وہ اس کی غیر توجہ سے زج ہو رہی تھی۔ سوری ڈاکٹر، میں آپ کے ساتھ سرجری کروں گی، سوری، آپ چلیں، سیماب نے دوبارہ پریشانی سے کہا۔ آر یو شیور؟ انہوں نے دوبارہ پوچھا تھا۔ سیماب نے ایکٹیولی سر ہاں میں ہلا دیا۔ تو ڈاکٹر لائبہ اسے اپنے ساتھ آنے کو کہتی آگے بڑھ گئی تھی۔ تم بھاڑ میں جاؤ نواب، بھاڑ میں جاؤ، اپنے ماتھے پر 2 انگلیاں رکھتے سختی سے مسلتے وہ ضبط سے بولی تھی۔ 2 گہرے سانس لی اور تیزی سے سرجری روم میں چلی گئی۔ یہ دن بھی دیکھنا تھا سیماب نے اپنی زندگی میں۔ اے عشق، ذرا سنبھل کر راستہ دے، ابھی تو میرا آغاز ہے، ابھی تو عشق سیکھنا ہے، ابھی تو اسے سمجھنا ہے، ابھی تو اس کے راستے چلنا ہے، ابھی تو خواہش کو مارنا ہے، ابھی پتھروں سے ٹکرانا ہے، ابھی سانسیں دشوار کرنی ہیں، ابھی محبوب نام کا دیا بھی جلانا ہے۔ اے عشق، ذرا سنبھل کر راستہ دے۔ موم، یہ انیکسی میں کون ہوتا ہے؟ نواب نے انجم سیال سے پوچھا جو اس کے کمرے میں ابھی آئی تھی۔ انیکسی میں کوئی نہیں، تم بس اپنے گھر پر دھیان دو نا۔ اچھا، میں نے تمہارے اور دل جان کے لیے خاص طور پر نئے ڈریسز ڈیزائن کروائے ہیں، شام پارٹی میں وہی ڈریسز پہننے ہیں آپ دونوں نے۔ انجم سیال نے اس کی بات کا صحیح جواب دینے کے بجائے فوراً بات کو گھما دی تھی۔ میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں اور آپ بات کو بدل کیوں رہی ہیں اور اتنے
ड्रेसेस ہیں میرے پاس، کوئی بھی پہن لوں گا، آپ نے نئے کیوں بنوائے؟ نواب سنجیدگی سے اپنی ماں سے بولا تھا۔ تمہیں جو میں بات کہہ رہی ہوں وہ زیادہ ضروری ہے۔ انیکسی میں کون ہے کون نہیں اس کی نہ تم نے فکر کرنی ہے نہ اس بارے میں سوال کرنا ہے، سمجھ گئے بات؟ انجم سیاہ نے سرد لہجے میں نواب کو دیکھتے کہا۔ ان کے بچے نادیہ کو یا اس کی فیملی کو جاننے کی کوشش کریں، یہ کہاں برداشت تھا انجم سیال کو۔ موم لیکن بس نواب، ڈریس بھیج رہی ہوں، اس کو چیک کرو، اگر کہیں سے کوئی پرابلم ہو تو فوراً بتانا۔ انجم سیال نے اس کی بات سنتے بغیر کڑے لہجے میں ٹوکا اور آگے سے حکم دیا۔ نواب کے لب بھیج گئے تھے۔ فائن، دانتوں کو پیس دے، وہ واش روم میں چلا گیا تھا۔ تمہارا یا تمہارے خاندان کا سایہ میں بالکل بھی اپنے بچوں پر نہیں پڑنے دوں گی۔ انجم سیال نام ہے میرا، تمہارے ارادے کامیاب تو کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ نادیہ کے تصور سے وہ مخاطب تھی، ان کے پور سے بس نفرت اور حقارت ہی واضح تھی۔ ہے اشما، راہ میر نے اسے آواز دی جو ابھی یونیورسٹی سے آئی تھی اور انیکسی کی طرف جا رہی تھی۔ لان میں موجود راہ میر نے اسے آواز دی۔ اس کی آواز پر وہ سرخ چہرے سے رکی اور اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ ہائے، راہ میر نے فریش سے کہا تھا۔ تم وہ دور لان سے مجھے ہائے کہنے آئے ہوں؟ اشما نے چڑھتے ہوئے انداز سے کہا۔ یہ جوالامکھی کیوں بنی ہوئی ہو اور اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے تمہیں؟ یونیورسٹی سے گھر تک ریس لگائی تھی کیا؟ اس کے سرخ چہرے اور تپے تپے انداز پر وہ پھر بھی مذاق کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ راہ میر، اس سے پہلے میں تمہارے نام بگاڑ کر تمہارا حال برا کر دوں، میرے سامنے سے جو منتر ہو جاؤ فوراً۔ انگلی سے اسے نکلنے کا اشارہ کرتے کہا۔ اس کی یونیورسٹی کی بس نہیں آئی تھی جس کی وجہ سے اسے رکشے میں آنا پڑا اور اب اس کا مذاق؟ یار اچھا یہ بتاؤ، شام پاجی میں آ رہی ہوں؟ راہ میر نے پھر اس کے تپے انداز کو نو لفٹ کا سائن دے کر پوچھا تھا۔ نہ آؤں تو؟ سینے پر دونوں ہاتھ باندھ کر پوچھا۔ تو اٹھا کر لے جاؤں گا، شاہ رخ خان کی طرح ایکٹ کرتے۔ راہ میر نے کہا کہ اس کی شکل جو شاہ رخ خان کی کاپی کرنا چاہ رہی تھی اشما کو ہنسنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایویں ہی تمہیں میں راہل کہتی ہوں، راہل بھی اس سے اچھی ایکٹنگ کر لیتا ہے۔ اشما نے ہنستے ہوئے راہ میر کو چھیڑا تھا۔ ویری فنی، اچھا یار، یاد سے جلدی آ جانا، اور ہاں آپی سیماب کو لازمی لانا۔ راہ میر نے اب سنجیدگی سے کہا۔ سیماب آپی کو تو رہنے ہی دو، وہ طے کر کے بیٹھی ہے کہ نہ خود جائیں گی نہ ہمیں جانے دے گی، اشما نے بڑا سا منہ بناتے کہا تھا۔ اور مجھے اشما سیال پر یقین ہے کہ وہ ضرور آئیں گی، اس کی ناک پر انگلی سے ٹچ کرتے راہ میر نے مسکرا کر کہا تھا۔ ایبسلیٹلی رائٹ، مجھے آنا ہی ہے، اشما نے سر ہاں میں ہلاتے کہا تھا۔ اوکے، پھر ملتے ہیں شام کو، اچھے سے تیار ہونا، بھوتنی بن کر نہ جانا اور ہمارا پورا سیال ولا شام کے پہر چیخ و پکار میں بدل جائے۔ الٹے قدم لیتا وہ اسے پھر سے تپا چکا تھا۔ یو ایڈیٹ، راہل شاہل ماحول، یہ تو تم شام میں بتانا کہ چیخ نکلتا ہے یا تمہارے ہوش اڑتے ہیں۔ اس کی طرف انگلی سے فون کرتے دانتوں کو پیستے کہا، جبکہ راہ میر اپنے نام کے بٹنگر دیکھ کر ہک دک رہ گیا تھا۔ منہ کو بگاڑے وہ فوراً اندر چلی گئی تھی۔ راہ میر ناک کر کے اندر آیا تو بالکل صاف ستھرا کمرہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ واہ برو، کیا کلین کمرہ آپ کا، مجھے تو لگا تھا کہ آپ کا بیڈ ضرور کپڑوں سے بھرا ہوگا یا آپ کے ڈریسر مرر کے سامنے چیزیں ادھر ادھر ہوگی، مگر ایسے لگ رہا ہے کہ یہاں کسی نے کچھ استعمال ہی نہیں کیا۔ راہ میر نے پورے کمرے پر ستائشی نظر ڈالتے کہا۔ تھینکس، میں ایسے ہی سب پسند کرتا ہوں۔ نواب نے پرفیوم اٹھا کر اپنے اوپر اسپرے کرتے کہا تھا۔ اور ہم دنیا کو بچانے کے سارے فرض بھی ادا کرتے ہیں۔ تبھی دل جان اندر آتا مزے سے بولا۔ اس کے ذہن میں وہ اخروٹ والا سین تھا۔ ظاہر ہے بھائی میرا ڈاکٹر ہے، دنیا تو بچائے گا نا۔ راہ میر نے نواب کے کندھے پر بازو رکھا تھا۔ بھائی تیرا ڈاکٹر تو ہے لیکن صفائی کانشیس بھی ہے، میں اسی کی بات کر رہا تھا، ایسے بھی دنیا بچاتے ہیں۔ دل جان نے شیشے کے سامنے آتے ہی اس کا اسپرے اٹھاتے پوری شان سے شو شو کرنے کی بجائے شو کرنا زیادہ مناسب سمجھا تھا۔ دل جان، واٹ از دس، اتنا اسپرے تم نے کر دیا؟
اب الکوہل کے پارٹیکلز کتنی دیر تک اس روم میں رہیں گے؟ تمہیں پتہ ہے مجھے صرف ایئر فریشنر اپنے کمرے میں پسند تھے، اور وہ بھی ایک لمٹ میں۔ اتنا تیز پرفیوم لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ نواب اس کو تیور سے دیکھتا بولا تھا۔ دل جان کے ہاتھ میں جو پرفیوم تھا وہ تو ہوا میں معلق تھا، اور رامیر اس نواب زادے کی عجیب منطق پر اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا کہا تھا میں نے؟ بڑے پیار سے پرفیوم کا کیپ دیتے اسے واپس ڈریسنگ پر رکھتے رامیر نے کہا۔ صاحب، میڈم نیچے بلا رہی ہیں آپ کو۔ تبھی ملازمہ نے نوک کرتے اونچی آواز میں کہا، تم دونوں ٹائم سے نیچے آ جانا، میں جا رہا ہوں، اور کوئی گن نہیں ڈالنا۔ دونوں کو وارن کرتے وہ بڑے سٹائلش انداز میں باہر چلا گیا تھا۔ گن نہ ڈالنا؟ آر وی کڈس؟ کیا ہم بچے ہیں؟ رامیر کی شاکڈ آواز ابھری تھی۔ جی جانی، یہی کچھ ہم برداشت کرتے ہیں۔ بھائی کے ساتھ رہنا مطلب آپ کھل کر بیٹھ بھی نہیں سکتے؟ اصولی بندہ ہے نا؟ رامیر کے کندھے پر بازو رکھتے دل جان نے گہرا سانس لیتے کہا، اسے ڈاکٹر کس نے بنا دیا؟ بلڈ دے کر پیشنٹ کو یہ تو نہیں کہتا کہ جائیں پہلے اپنا خون صاف کر کے آئیں۔ یہاں گن نہیں ڈالنا؟ رامیر نے نواب کی حالت امیجن کرتے پوچھا تو دل جان کا زبردست کہکا لگایا تھا۔ نہیں، یہاں پر بھائی ڈاکٹر ہی لگتے ہیں۔ اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہنستے کہا تو وہ دونوں ہنستے باہر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ نیچے پوری شان سے پارٹی جو چلنی تھی۔ سماپ نے گاڑی واللہ کے باہر روکی تو اس کا پارا چڑھ گیا تھا، کیونکہ ایک لمبی قطار بڑی بڑی گاڑیوں کی باہر پارکنگ میں لگ گئی تھی۔ اب وہ اپنی عام سی گاڑی اندر لے کر جائے گی تو الگ سب کی توجہ کا مرکز بن جائے گی۔ ایک تو سارا دن مریضوں میں سر کھپاؤ، اور پھر گھر آ کر اس تماشے سے خود کو بچاؤ۔ اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ سے زور لگاتے وہ بری طرح سے زچ ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ گاڑیوں کو شوٹ کر دے۔ چند گہرے سانس لیتے اور اپنی گاڑی کو اس نے آخری میں جا کر پارک کیا۔ اب یہی ایک حل تھا اس کے پاس۔ گاڑی پارک کر کے باہر نکلی۔ اوور آل اس کے ہاتھ میں تھا۔ بالوں کا رف سا جڑا بنایا ہوا تھا، کالے رنگ کا رف سا کرتا اور ساتھ کالے ہی رنگ کا ٹراؤزر۔ گلے میں مفلر کی طرف ریڈ دوپٹہ تھا۔ سفید چہرہ پر سرخی گھلی ہوئی تھی۔ وہ تپے ہوئے مزاج سے مین گیٹ سے اندر آئے۔ تیز روشنیوں نے اس کا سواگت کیا کہ وہ لب بھیج کر رہ گئی تھی۔ کوئی ارشزادے آ گئے ہیں جو اتنا پیسہ برباد کیا انہوں نے؟ سیال ولا کو اتنی آب و تاب سے چمکتے دیکھ کر وہ جل کر بولی۔ اس سے پہلے کوئی مہمان اسے دیکھتا وہ تیزی سے چند قدم دور اپنی اینکس کی طرف بڑھی تھی۔ السلام علیکم امی۔ دروازے اپنے پیچھے بند کرتے اس نے بوجھل انداز میں کہا۔ وعلیکم السلام۔ کتنی دیر کر دی تم نے؟ نادیہ نے جواب میں کہا۔ ہاں، سرجری کافی کریٹیکل تھی۔ صوفے پر بیٹھتے وہ اپنے کندھے دباتے بولی، تھینک گاڈ آپ آئے۔ جائیں، جلدی سے تیار ہو جائیں۔ تبھی اشما اوپر سے نیچے آتی تیزی سے بولی تھی۔ سیماب نے رخ موڑ کر اسے دیکھا جو نقص سی تیار اس کے سامنے لش پش کر رہی تھی۔ تم کسی لیے تیار ہوئی ہو؟ کہیں جانا تھا تم نے؟ کہیں جانا تھا ہم نے، سیماب سرے سے پارٹی کا بھولتے بولی تھی۔ امی یہ دیکھیں۔ اشما نے رونے والی آواز سے نادیہ کو دیکھا جو کچن سے اس کے لیے پانی لا رہی تھی۔ سیماب نے گلاس لیا تھا۔ سیماب جاؤ، جا کر تیار ہو جاؤ۔ تمہارا ڈریس میں نے استری کر کے ہینگ کیا ہوا ہے، نادیہ نے سنجیدگی سے اسے کہا۔ امی مجھے کہیں نہیں جانا، سیماب نے غصہ ضبط کرتے کہا۔ سیماب، نادیہ نے اسے وارن کیا۔ آپی پلیز چلو نا، میرا میک اوور ایسے برباد نہیں جا سکتا۔ اشما اس کے پاس بیٹھتے منت سے انداز میں بولی تھی۔ آپ لوگوں نے جانا ہے تو جائیں، نہ میرا ایسا کوئی ارادہ ہے، نہ کبھی ایسا سوچیے گا، نہ ہی میں وہاں جاؤں گی، یہ فائنل ہے، سیماب نے اٹھتے ہوئے دونوں کو سرد انداز میں کہتے کہا اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف اوپر چلی گئی۔ امی اب؟ اشما نے منہ بناتے اپنی امی کو دیکھا تھا۔ تم چلو، ہم جائیں گے۔ پاگل سمجھتی نہیں کہ ہمیں نفرت کم کرنی چاہیے؟ ایسے منہ پھیرنے سے رشتے تو نہیں بدلتے یا ختم ہوتے۔ ہم جائیں گے اور میں رامیر سے کہتی ہوں کہ اسے لے کر آئے، کم سے کم اس کی ضد کے سامنے یہ مان ہی جاتی ہے۔ نادیہ نے اپنی ہلکی پھلکی فینسی شال کو ایک طرف سے اپنے کندھے پر رکھتے اشما سے کہا تھا۔ اشما جھٹ سے اٹھی اور اپنی امی کے ساتھ باہر کی طرف بڑھی۔
کھڑکی سے اشما نے اپنی امی اور بہن کو سامنے سیال ولا جاتے دیکھا تھا۔ اس نے لب کاٹے تھے، اس کی بہن کتنی حسین لگ رہی تھی وہ جانتی تھی، وہ یہ بھی جانتی تھی کہ سیال ولا میں ان کے گھر والوں کی کبھی عزت نہیں ملی، تو آج کیسے وہ عزت دیں گے؟ کہیں نہ کہیں انجم سیال اپنے طنز اور نفرت کے وار کرتی رہیں گی، کیسے سب کا سامنا کریں گی؟ اس کا سر درد ہونے لگ گیا تھا ان سوچوں سے۔ انہوں نے جیسے ہی سیال ولا کے داخلی دروازے سے اندر قدم رکھا تو رنگا رنگ لوگوں کو اور روشنیوں نے ان کا استقبال کیا۔ دونوں نے انجم سیال کی مینجمنٹ کو سراہا۔ میں بھابھی سے مل کر آتی ہوں، ان کے بچوں کے مبارکباد دے دوں۔ نادے نے شال درست کرتے دور نقصک سی تیار انجم سیال کو دیکھتے کہا۔ اشما نے سر ہلایا، وہ کافی نروس ہو رہی تھی، زندگی میں پہلی بار اس نے پارٹی میں شرکت کی تھی، یعنی اتنی بڑی پارٹی میں۔ یہاں تو کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا جس سے گپ شپ کر سکے۔ او ہائے فائر گرل! تبھی اسے اپنے پیچھے سے کسی مرد کی آواز سنائی تھی۔ بے ساختہ وہ پلٹی۔ او ہو بیوٹیفل! سامنے کھڑے خوبرو لڑکے نے فوراً سے اس کی تعریف کی تھی۔ تھینکس، اشما نے بس اتنا ہی کہا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یونیورسٹی جاتی تھی، اب اتنا تو کانفیڈنٹ تھا کہ کسی لڑکے کے سامنے پینک نہ کر جائے۔ مائی سیلف دل جان سیال، اور آپ؟ اپنی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتے کافی دل برانہ انداز میں تعارف کروایا تھا۔ او آپ دل جان ہیں، سوری میں نے تم آپ کو پہچانا ہی نہیں۔ اشما فوراً سے خجل ہوتی بولی تھی۔ آپ؟ اس نے جملہ ادھورا چھوڑا تھا۔ اشما جمیل سیال، اشما نے ہلکی مسکراہٹ سے کہا۔ ارے واہ، آپ تو میرے جمیل چاچو کی بیٹی ہیں، مائی کزن۔ آپ کے ساتھ تو حق بنتا ہے۔ اپنے یو ایس کے انداز میں وہ بے اختیار خوشی سے اس کو گلے لگانے لگا کہ درمیان میں اچانک سے کسی لڑکے کی انٹری ہوئی تھی۔ اشما جو اس کی بات سے گڑبڑا گئی تھی کہ اپنے آگے راہ میر کو دیکھ کر وہ گہرا سانس لے گی، ورنہ اس NRI کا کوئی پتہ نہیں تھا، پوری پارٹی کے سامنے گلے لگا لیتا۔ برو پاکستان کا گھر ہے یہ، راہ میر نے دل جان کے سینے پر زور دیتے کہا تو وہ بھی سر کھجاتا پیچھے ہو گیا تھا۔ او یار سوری، وہ دل جان نے شرمندگی سے کہا تھا۔ دل جان کم ہیا، تبھی انجم سیال نے اسے آواز دی تھی۔ اوکے میں چلتا ہوں، پھر ملتے ہیں فائر گرل۔ راہ میر کے کندھے کی سائڈ سے جھانکتا وہ سرخ ہوتی کھڑی اشما کو دیکھتے بولا تھا اور چلا گیا تھا۔ راہ میر پلٹا اور اسے دیکھا جو آتش فشاں روپ لیے کھڑی تھی، اوپر سے اس کے سرخ کندھاری گال۔ تھینکس، تم نے بچا لیا، اشما نے گہرا سانس لیتے اسے کہا جو یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ ارے ہاں اب بتاؤ، چیخ نکل رہی ہیں یا ہوش اڑ رہے ہیں؟ ایک ادا سے اپنی ہائی پونی ٹیل کو جھٹکتے بولی۔ مجھے نہیں پتا تھا ٹیڈی بیئر بھی میک اپ کرتے ہیں، اس کو آنکھ مارتے ہوئے راہ میر نے چھیڑا اور اس کے تپنے پر کہکہا لگا گیا تھا۔ تھینکس فار کمپلیمنٹ، تم بڑے کمال کے لگ رہے ہو۔ اس کی ڈیشنگ لک پر وہ بڑے امپریس انداز میں بولی تھی۔ نو نیڈ آف کمپلیمنٹ، مجھے سب ہی کہہ رہے ہیں، اپنے کالرز کو جھاڑتے شوقے سے کہا۔ بس کہیں بھی ہاتھ سے راہل شاہل بننے کا موقع نہ جانے دینا۔ اس کی شوخی پر وہ آنکھیں سکیڑ کر بولی اور پلٹی تھی۔ اوئے، رامیر نے اسے آواز دی۔ اس نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا۔ بم! اس کے سراپے پر کمال سائن دیتے آنکھ دبا کر بولا تھا۔ اشما اس کے منہ سے اس کمپلیمنٹ کی امید نہیں رکھتی تھی، لیکن جو بھی تھا اس کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ اس پر مغرور مسکان اچھالتی وہ اپنی امی کی طرف بڑھ گئی، جبکہ رحمیر نے اسے دیکھ کر گہرا سانس لیا تھا۔ آنٹی سیما آپ ہی کہاں ہیں؟ رحمیر نے پوری پارٹی کے لوگوں میں نظر دوڑائی، لیکن وہ اسے نظر نہیں آئی تھی۔ میں تم سے یہی کہنے لگی تھی کہ بیٹا جاؤ اسے کہو، تمہارے وہ سن لیں گی، ہمیں تو کھانے کو دوڑتی ہے، نادیہ نے افسردہ سے لہجے میں رحمیر سے کہا۔ تم نے منایا نہیں، رحمیر نے اشما کو دیکھتے کہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ وہ جب ٹھان لینا کسی بات کی تو کوئی ان کو اس فیصلے سے ہٹا نہیں سکتا۔ اشما کے چہرے پر بھی افسردگی تھی۔ میں انہیں لے کر آتا ہوں، رحمیر نے مسکرا کر نادیہ سے کہا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ نواب دور سے نادیہ کے پاس رحمیر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ الجھن میں مبتلا تھا کیونکہ یہ وہی عورت تھی جو ان کی انیکسی میں کھڑی تھی اور اب یوں پارٹی میں تھی، ساتھ میں لڑکی بھی کھڑی تھی۔ اس عورت کے کپڑے بھی کوئی خاص
برانڈڈ نہیں تھے، لیکن اس کی موجودگی بری طرح سے نواب کو شچو پنت میں مبتلا کرے ہوئی تھی۔ تبھی وہ اپنے ذہن کی سنتا ان کی طرف بڑھا تھا۔ ایکسکیوز می، نواب نے انہیں مخاطب کیا تو نادیہ اور اشما دونوں پلٹی تھی۔ نادیہ کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ اسے نواب سے کتنی محبت محسوس ہوتی تھی یہ شاید کوئی نہیں جانتا تھا۔ اسے سماپ کے لیے بہترین انسان بس یہی لگتا تھا، لیکن یہ چمک صرف ان کے ذہن کے رازوں میں دفن تھی۔ میں نے آپ کو پہچانا نہیں، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ نادیہ جمیل، تمہارے چاچا کی بیوی۔ نادیہ نے مسکرا کر اپنا تعارف کروایا تو نواب کے اوسان عجیب کشمکش میں مبتلا سے ہو گئے تھے۔ اوہ، میں نے سچ میں نہیں پہچانا آپ کو، نواب نے ماتھا مسلتے شرمندگی سے کہا تھا۔ اٹس اوکے بھائی، یہ نیچرل بات تھی کیونکہ ہم سیال ولا میں نہیں رہتے۔ شروع سے ہی اشما نے ہلکی پھلکی مسکراہٹ سے کہا تھا۔ آپ؟ اس نے اشما کی طرف سوالیہ دیکھا تھا۔ میری چھوٹی بیٹی، نادیہ نے کہا تھا۔ اوہ، مجھے ہلکی پھلکی جھلک یاد ہے، 2 پونیوں میں آپ اسکول جایا کرتی تھی اور اس وقت آپ تقریباً 7-8 سال کی تھی۔ اپنی عادت اور فطرت کے برخلاف وہ ذرا سا مسکراہٹ سے بچپن کی یادیں ذہن میں لاتے بولا تو اشما سر ہاں میں ہلاتی ہنس دی تھی۔ کیا کر رہے ہو تم یہاں؟ تبھی انجم سیال کی کرخت آواز پر تینوں کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ نتھنگ، بس ایسے ہی حال چال پوچھ رہا تھا، نواب نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ اسے حقیقت کا علم نہیں تھا، بس اتنا علم تھا کہ اس کی ماں اس کے چاچو اور چاچی سے کھار کھاتی ہے اور ماں کی وجہ سے وہ بھی زیادہ بحث میں نہیں پڑتا تھا، نہ ہی اس کی گہرائی میں جانا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے نزدیک مائیں کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ اتنے آؤٹ کلاس اور ویل ایجوکیٹڈ لوگ تمہارے اور دل جان کے ویلکم کے لیے آئے ہیں اور تم دونوں سے بات کرنے کے منتظر ہیں، اور تمہیں ان جیسے لوگوں سے مل کر اپنا معیار کیوں گرا رہے ہوں؟ بھول گئے سیال ولا کے وارث ہو تم؟ اشما اور نادیہ کو حقارت سے دیکھتی وہ غرور سے گردن اکڑاتے اپنے بیٹے سے بولی تھی۔ نواب نے اپنی ماں کو سنجیدگی سے دیکھا۔ اب بھی ہمیشہ کی طرح اس کی ہمت نہیں ہوئی تھی اپنی ماں سے اس سے نفرت کی وجہ جاننے کی۔ نادیہ کا تو توہین سے سر جھک گیا تھا، جبکہ اشما کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، لب بھیگ چکے تھے اس کے۔ میں نہیں آ رہی راہیم، پارٹی میں چلے جاؤ۔ دروازے کھولتے ہی سامنے نقصق سا تیار راہ میر کھڑا تھا جو یقیناً اسے لینے آیا تھا۔ سماب نے صاف اسے منع کیا اور اندر بڑھ گئی تھی۔ کم آن آپی، پلیز چلے، ایسے نہ کریں، میں نہیں چاہتا کہ یہ قدورتیں ایسے قائم رہے، پلیز اسے مٹانے کے لیے میرا ساتھ دیں۔ وہ اس کے پیچھے آتا بے بسی سے بولا تھا۔ بس کرو راہم، تم کیا جانتے نہیں اپنی دائی جان اور اپنی موم کو، سماب نے جلے دل سے کہا تھا۔ پلیز آپی، آئی بیگ یو، ایسے منہ نہ موڑے، ایسے نفرتیں بڑھتی جائے گی، کل کو ہم سب کی شادیاں ہو جائیں گی، کیا ہم اپنے بچوں کو بھی ایک دوسرے سے ملنے سے روک دیں گے؟ کیونکہ اس نفرت کا بیج ہمارے بڑوں نے بویا ہے، جس کا خمیازہ ہم بھی بھگت رہے ہیں اور آگے ہماری نسل بھی بھگتیں گی۔ راہ میر اس کے گھٹنوں کے پاس بیٹھتا سنجیدگی سے بولا۔ سماب نے اسے دیکھا جس کی آنکھوں میں ذرا بھی شرارت نہیں تھی، ایک دم سے جو یہ سنجیدہ ہوتا تھا اس سے سماب بھی واقف تھی۔ پلیز ابھی چلیں، کچھ نہیں ہوگا پلیز، اس کے ہاتھوں پر دباؤ دیتے وہ منا رہا تھا۔ تم جاؤ، میں آتی ہوں، گہرا سانس لیتے اس نے آہستہ آواز میں کہا۔ دیٹس گریٹ، لو یو آپی، چلے میں چلتا ہوں اور جلدی آ جائیے گا۔ اس کے ہاتھ سے اس کے پاس سے اٹھتا وہ دروازے کی طرف بڑھتا بولا اور مسکراتا نکل گیا تھا۔ چلنا نہ ہو تو؟ اس کے شرارتی چہرے کی وجہ سے وہ بھی ہنس کر بولی تھی اور کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ راہ میر کی باتیں پاورفل تھی، تبھی تو سماب نے جانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ کمرے میں آئی تو الماری کی ہک میں اپنا ڈریس لٹکا پایا جو اس کی ماں نے استری کیا تھا۔ بلیک رنگ شارٹ فراک اور بیل بوٹم ہم رنگ پیجامہ تھا۔ فراک کے گھیرے پر ہلکا رنگ کا نگینہ جڑا ہوا تھا اور اسی طرح کا نگینہ اس کے ٹراؤزر پر تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں نے کافی پیسے خرچ کرتے تھے اس پر۔ نواب کا چہرہ آنکھوں میں لہرایا تو اس سے پہلے کہ وہ سخت دل ہو کر جانے کا ارادہ کینسل کرتی، گہرا سانس لیتے وہ کپڑے پکڑ کر واش روم گھس گئی تھی۔ ارادہ تو صرف کچھ دیر جانے کا تھا، اس کے تایا جان نے بڑی چاہت سے پیغام بھجوایا تھا، اس بات کا بھی لحاظ رکھنا تھا۔
वॉश रूम से फ्रेश होकर वो शीशे के सामने आई, खुद पर तायराना नज़र डाली। वो लाइल्म नहीं थी अपने दो आतिशा हुस्न से। हल्का सा रेड ब्लश ऑन अपने रुखसारों पर लगाया और हल्की सी सुर्ख रंग की लिपस्टिक से अपने बड़े बड़े होठों को सजाया। काजल पकड़ा और इसकी तीखी लाइन नैन कटोरों में भरी थी। छोटे लाल रंग के हम रंग टॉप्स जो इसकी माँ ने ड्रेस पर रखे थे उठाकर पहने। एक हल्की सी चैन जो इसके ज्वेलरी बॉक्स में थी, काले रंग बिल्कुल बारीक सी थी, जिसके दरमियान पे चार छोटे छोटे काले ही हीरे जैसे मोती थे। ये चैन इसके बाबा ने इसकी 10वीं सालगिरह पर दी थी। इसने सिर्फ एक दफ़ा पहना था, फिर इसके बाबा का साथ सलामत नहीं रहा था, लेकिन इसने सजना संवरना छोड़ दिया था। आज कई सालों बाद इस चैन को गले में पहन कर दिल भर आया था। लेकिन जाने वाले तो चले जाते हैं, इनके साथ जाया तो नहीं जाता। बालों का ढीला जोड़ा इसने बनाया था जो इसकी दूधिया सुर्ख रंगत पर चार चांद लगा रहा था। नीचे कैबिनेट से जूता निकाला और पहन लिया। वो तैयार थी, बस इतने से मैं अपने आप को एक नज़र देखा और बाहर की तरफ बढ़ गई। फिर से इसने खुद को झुकाया था ताकि सब शायद ठीक हो सके और इनकी इज्जत सियाल विला में कायम हो सके। ताई जान, हम भी कोई गिरे पिड़े नहीं, इसी ख़ानदान का हिस्सा हैं। इश्मा ने जब से जवाब दिया, वरना दिल तो इसका कर रहा था टका सा जवाब दे। खबरदार, जो मुझे ताई जान कहा, मेरा ये म्यार नहीं कि तुम लोग यहाँ देखो। ये तो हामिद जी को पता नहीं क्या हो गया, टेस्ट ही ख़राब हो गया है, जैसे जैसे बूढ़े हो रहे हैं। दोनों को नफ़रत से देखते हुए कहा। मॉम, नवाब ने संजीती से इन्हें रोका। ओए होए अंजुम, ये कहीं तुम्हारी देवरानी तो नहीं, वही जिन्हें सियाल विला में दाखिल होने की इजाज़त नहीं? आज कैसे ये यहाँ नज़र आ गए? अंजुम सियाल की एक लिबरल दोस्त ने बड़े अजीब से अंदाज में नादिया को ऊपर से नीचे देखते कहा। अश्मा का दिल किया अभी सामने खड़ी औरतों का मुंह नोच ले, जबकि नादिया का चेहरा मरझाया गया था। एग्जैक्टली, हामिद सियाल को भाई की तड़पती रूह का ख्याल आ रहा। न जाने इतने सालों से क्यों नहीं रूह तड़पी। खुद मर जाते हैं लोग और पीछे दूसरों को तंग कर देते हैं। अपनी दोस्त को देखते बहुत गाड़ी अल्फाज अदा किए थे अंजुम सियाल ने। मॉम, आप ये कैसे बात कर रही हैं? नवाब ने फिर से संजीदगी से कहा। बेटा, दे डिज़र्व, अंजुम सियाल ने कंधे उचकाते कहा। हे नवाब, यहाँ आओ बेटा, हामिद सियाल की आवाज़ पर नवाब ने मुड़कर देखा। जो कुछ मर्दों के साथ खड़े इसे बुला रहे थे, वो इन सबको संजीदा से नज़रों से देखता इनकी तरफ बढ़ गया था। सही कह रही थी आप ही, हाँ, आना ही नहीं चाहिए था, इश्मा ने दांतों को पीसते कहा। चेहरा सुर्ख हो रहा था। ओ, तुम्हारी वो सो कॉल्ड बहन अक्लमंद लगी मुझे अभी, और शर्म भी है इसमें। लेकिन कितने ढीठ हो तुम लोग, अभी भी बेशर्मों की तरह खड़े हो यहाँ पर। अंजुम सियाल ने माथे पर बल डाले बदतमीज़ी की इंतहा कर दी थी। राबिया सियाल दूर से ही अपने गाल पर झूलने वाली लट को उंगली पर लपेटते बड़े मज़े से देख रही थी। इन्हें इल्म था कि वहाँ कोई प्यार भरी बातें नहीं हो रही होगी। बस करे ताई जान, तभी किसी सीमात के पीछे से गर्जदार आवाज़ गूंजी थी। आसपास के लोग फौरन मतवज्जो हुए थे और इन्हें देखने लगे। पार्टी का माहौल संजीदा सा हो गया। जहां आवाज़ नहीं पहुंची थी, वो दूसरों के ताक़ुब में खामोशी से मतवज्जो हुए थे कि एक किस्म का सन्नाटा सा पूरे विला के लॉन में फैल गया था। वो अलग बात थी कि हल्का हल्का म्यूज़िक अभी भी चल रहा था। आपको किसने हक दिया है मेरी अम्मी और मेरी बहन से ऐसे बात करने का? इसकी एक दफ़ा फिर तेज़ आवाज़ गूंजी थी। नवाब, जो अपने बाप के पास था, किसी लड़की की खंकारती आवाज़ पर मतवज्जो हुआ। लोगों के सामने होने से इसको वो नज़र ना आई और कुछ इस लड़की की पुश थी नवाब की तरफ। वो सबको पीछे करता कुछ फासले पर रुका। हामिद सियाल भी इसकी तरफ बढ़े थे। तमीज़ से बात करो, अंजुम सियाल ने रूखे लहजे में कहा। आप जिस लहजे में बात कर रही हैं, शुक्र करें मैंने वो लहजा नहीं अपनाया। तमीज़ आपको याद नहीं? वो गुस्से से फंकारी थी। हे यू, हाउ डेयर टू टॉक लाइक दिस विथ माई मदर? नवाब वहीं से खड़ा गुस्से से दहाड़ा था। दिल जान राहमीर जो दूर थे नवाब की गर्ज पर जल्दी से इसकी तरफ बढ़े थे। नवाब की आवाज़ पर जैसे सीमाप को मज़ीद आग लग गई थी। माँ कम थी, जो बेटा भी
चढ़ाई के लिए आ गया था। सुर्ख चेहरे से वो झटके से नवाब की तरफ मुड़ी थी। नवाब जो खून अशाम निगाहों से इसकी पुश्त को घूर रहा था कि इसके मुंडे पर और तैश में आ गया, क्योंकि ये वही डॉक्टर थी जिसने वहाँ हॉस्पिटल में इसे अपना एटीट्यूड दिखाया था। तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी तमीज़ तो मैं वहीं जान गया था हॉस्पिटल में, और तुम यहाँ मेरी मॉम से कैसे बात कर रही हो कौन तुम? औकात है तुम्हारी मेरी मॉम से बात करने की, इवन के इस विला में ख़दम रखने की? ब्लडी दो कौड़ी की डॉक्टर वो इसके सामने खड़ा अच्छा खासा बदलिहाजी से बोला था। सीमाप का चेहरा लहू झलका रहा था। इसकी आंखों में जब्त और तौहीन से सुर्ख आंसू झलकने को बेताब थे। गर्दन मोड़कर अपनी माँ को सख्त निगाहों से देखा था। इसकी आंखों में ऐसी तपिश थी कि नादिया जमील वहीं कांप कर रह गई थी। एक्सक्यूज़ मी, आप मेरी आपी से ऐसे बात नहीं कर सकते। इन्होंने ओ तो ये तुम्हारी सो कॉल्ड तुम्हारी आपी है जिसका लिहाज अदब इसके पैरों में है। बड़ों से बात कैसे करते हैं बताया नहीं इसे। इश्मा को घूरता वो इसे भी डांट चुका था। नवाब सियाल अपनी माँ के लिए कितना हिसास था ये सब ने सुना था। अब सब देख रहे थे। जिसने अपनी माँ से एक लफ्ज़ नहीं सुनना था चाहा था कि इसके बाद क्या बोला गया था। इसे बस सामने खड़ी लड़की पर बेइंतहा गुस्सा आया था जिसने भरी पार्टी में इसकी माँ से बदतमीजी की थी। ऊपर से इससे पुराना हिसाब भी था। हॉस्पिटल में एटीट्यूड दिखाया था। चटाक अचानक जैसे पार्टी में सबकी आंखें खुल गई थी। सबकी नजरें नवाब पर ठहर सी गई थी जिसके चेहरे पर इस लड़की ने कराड़ा थप्पड़ मारा था, जिसकी शिद्दत का अंदाज इस थप्पड़ की आवाज़ से सब ने लगाया। ये तुम्हारे आदाब मैनर ज़्यादा करवाने के लिए था सियाल विला, जिसका घमंड यहाँ के हर वासी को एक दिन ऐसा हिलेगा कि ये अकड़ी करते ने बिना थप्पड़ों के पटक पटक कर झुकेंगी। नवाब सियाल पर वहशतनाक आंखें टिकाए वो सख्त लहजे में बोल रही थी। नवाब ने कौन कौन निगाह से सिमाप को देखा जो इसके सामने ऐसे ही खड़ी थी बिना लड़खड़ाए। यू ब्लडी फूल गर्ल! तभी अंजुम सियाल आगे बढ़ी और सिमाप पर जोर से थप्पड़ मारा तो वो बुरी तरह से लड़खड़ाती नीचे गिरी थी। इश्मा जल्दी से इसकी तरफ बढ़ी थी। उठो अभी के अभी, निकलो यहाँ से। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे पर हाथ उठाओ। निकलो यहाँ से, मेरे लॉन से निकलो। दफा करो अपनी शक्लें यहाँ से, अंजुम सियाल ने नफरत से ऊंची आवाज़ में कहा। सिमाप ने इश्मा के हाथ झटके और तेज़ी से उठी और उल्टे हाथ अपने आंसू को बेदर्दी से साफ किया। आप भी पछता लें ताया जान के किन को बुला लिया है पार्टी में। हामिद सियाल के परेशान होनक चेहरे को देखते सिमाप ने कहा और तेज़ कदमों से एनेक्सी की तरफ बढ़ गई। दिलजान ने इस सुर्ख आतिश हसन की मूरत को अपने सामने से आते देखा तो जैसे वो अंदर तक खिल गया था। यकीन वो इश्मा नामी लड़की की बहन लगी थी इसे, लेकिन इस पर से नज़र हटाना इतना मुश्किल क्यों लग रहा था दिलजान को कि वो इसके पास से तन फन करती गुजर गई थी। दिलजान ने गर्दन मोड़कर इसे जाते देखा था। इश्मा ने सुर्ख चेहरे से नादिया का हाथ थामा और एनेक्स की तरफ बढ़ी कि सामने खड़े राहमीर और दिलजान पर नज़र पड़ी थी। राहमीर के चेहरे पर परेशानी के आसार थे जबकि दिलजान कंफ्यूज था। वो वकील था, चेहरों के तासुरात वो जान लेता था। इश्मा की आंखों में तकलीफ, शिकायत, गम क्या कुछ नहीं था जो वो राहमीर को देख कर कह रही थी। और फिर वो नादिया के साथ एनेक्सी की तरफ बढ़ी थी। राहमीर का दिल जैसे मुट्ठियों में आ गया था। वो उल्टे कदम लेता एनेक्सी की तरफ मुड़ा था। राहमीर! राबिया! सियाल की करख्त आवाज़ ने इसके कदम रोके थे। इसने पलटकर अपनी माँ को देखा था जो आंखें निकाल रही थी इसे। नवाब की आंखों में खून जैसे ठहर गया था। भरी महफिल में थप्पड़ मारा था इसे। इसका सांस इश्तियाल में फूल चुका था। वो क्या कोई गिरा पड़ा था जिसको इसने थप्पड़ मारने की गलती की, बल्कि वो गुनाह कर बैठी थी क्योंकि आज तक सियाल फैमिली ने इसे पलकों पर रखा था। नवाब मेरे बेटे, अंजुम सियाल इस तक बड़ी थी वो गुस्से से तेज तेज डग भरता सियाल विला में चला गया। अंजुम सियाल ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींची और नफरत से एनेक्सी को देखा। बस न चलता भस्म कर देती इन्हें। वो गुस्से से कमरे में आई। आंसू टप टप गालों पर बह रहे थे। खींच कर कान से टॉप्स निकाले थे। होठों की लिपस्टिक बिखरी और बेड पर बैठ गई। गुस्सा इसका भी बुरा था। जब आता था तो बहुत मुश्किल हो जाती थी सिमाप के लिए, अब भी मुश्किल हो रही थी। इसका ब्लड प्रेशर जैसे बढ़ रहा था। एक हार्ट सर्जन थी लेकिन
لیکن سیال ولا کے واسیوں سے اتنی تکلیف ملی تھی کہ وہ خود کو سلجھا نہیں پا رہی تھی۔ سیمی دروازہ کھولو۔ دروازے پر نادیہ نے بھرائی آواز میں کہا۔ سیماب نے اپنی ماں کی آواز پر گہرا سانس لیا اور سر ہاتھ میں تھم لیا تھا۔ سیمی سوری بیٹا، مجھے معاف کر دو پلیز۔ نادیہ کی آواز نے سیماب کو رونے پر مجبور کر دیا۔ اس کا گال سخت درد ہو رہا تھا۔ پلیز دروازہ کھولو۔ پھر سے دروازہ بجایا تو وہ گہرے سانس لیتی اٹھی، آنسو صاف کیے اور دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ دروازہ کھولا تو نادیہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، جو اب سرخ آنکھوں سے سپاٹ چہرے لیے کھڑی تھی۔ سوری بیٹا۔ نادیہ نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا تو وہ نفی میں سر ہلاتی ان کو اپنے گلے سے لگا گئی۔ نادیہ بنا آواز کے رو پڑی تھی۔ اس وقت جمیل کا ساتھ بہت محسوس ہو رہی تھی۔ کبھی میری بات مان لیا کریں امی۔ عمر چھوٹی ہے لیکن سہنے میں بہت بڑی ہو گئی ہے آپ کی بیٹی۔ ان کو سینے سے لگائے وہ بے بسی سے بولی تھی۔ ایشما کو دیکھو پلیز، نادیہ نے آنسو صاف کرتے کہا تھا۔ سیماب سر ہلاتی نیچے گئی تھی تو اسے باہر صوفے پر بیٹھے پایا تھا تو گہرا سانس لیتی اس کے پاس بیٹھی تو وہ نامحسوس انداز میں خود میں سمٹی تھی۔ سوری آپ ہی، اپنے ہاتھوں کو مسلتے بولی تھی۔ خود میں شرمندہ ہونا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ بس اب بات نہ کرنا، میرا حوصلہ، تم سب یوں مجھے ایسے مت بکھیرو پلیز۔ اس کو اپنے ساتھ لگاتے سنجیدگی سے کہا تو وہ سیماب کے گلے لگ گئی تھی۔ حیران تھی ایشما کے صحابی سیماب نے، اور وہ اس کی ماں اور اسے سنبھالنے آئی تھی۔ اتنا حوصلہ کیسے آ گیا تھا اس کی بہن میں؟ نواب، تمہاری فیملی کے کئی گھاؤ دینے والوں میں آج تم نے بھی اپنا نام شامل کر لیا۔ وہ نواب جس کی تعریف میری ماں کرتی نہیں تھکتی تھی، وہ اس کے حوالے کو آنکھوں میں رکھتے خود سے مخاطب تھی۔ اتنی تکلیف اسے آج تک کبھی نہیں ہوئی تھی۔ آج تک اس نے کبھی انجم سیال سے بحث نہیں کی تھی، لیکن نواب کے ہوتے ہوئے اس کی اور اس کی فیملی کی بے عزتی ناقابل برداشت تھی۔ اسی لیے نواب کا بدتمیزی کرنا نہ جانے کیوں اسے سب سے تکلیف دہ لگا تھا۔ تبھی اس کا ہاتھ اٹھاتا، کم سے کم وہ تو نہ ان جیسا نکلتا۔ کاش وہ فطرت میں سیال ولا کے واسیوں جیسا نہ ہوتا۔